बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा हुंजा गिलगित बल्तिस्तान, एक कौम एक कानून और सिर्फ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही साहब, आपका भी शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, वज़ीर आज़म का अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा हुंजा गिलगित बल्तिस्तान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मुहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब का 2 रोज़ा जो गिलगित बल्तिस्तान का जो दौरा है, इससे वाज़ेह होता है कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो किस तरह मुल्क के जो शुमाली इलाका जात हैं उन पर उनका फोकस है, उन पर वो तवज्जो दे रहे हैं। और इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की काबीना के साथ भी मीटिंग की, अरकान असम्बली से भी मुलाकातें अकाबरीन से मुलाकात और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादतें हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, और जो समाजी हलके हैं, समाजी शख्सियात हैं उनके साथ भी उनके राब्ते हुए। और इस तरह जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है वो बातचीत हुई, गौर हुआ, और इस हवाले से जो मुस्तकबिल का लाहे अमल है वो भी तैयार किया गया। और इसमें देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सी पैक के बाद अब जो है, क्योंकि वो सी पैक का चाइना से एंट्री पॉइंट है, दाखिली और खारजी रास्ता है, तो इसकी अहमियत जो है वो सी पैक के बाद पहले से भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। और दूसरा आप जानते हैं कि 2019 से जो है वो पाक चाइना बॉर्डर पर खजरा पास के ज़रिए जो ट्रेड थी अब वो बंद थी, और अब जो है वो ट्रेड जो है खजरा पास से जो है वो दोबारा उसका आगाज जो है वो हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इससे यकीनन इस खित्ते के अंदर जो तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी बढ़ेंगी, और यहाँ पर जो है यहाँ एक खुशहाली जो है वो भी इस खित्ते में आएगी। और खुशहाली आएगी तो लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। और वज़ीर आज़म ने अपनी इन मुलाकातों में, इन मीटिंग्स में ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मवासलाती निज़ाम है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेटअप है और जो कनेक्टिविटी का अमल है उसको बढ़ाने पर जो है वो खुसूसी हदायत वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई है। और इसी तरह हेल्थ, एजुकेशन और सियाहत जो है इन शोबाजात के अंदर भी जो है वो तरक्याती जो अमल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत पर जो है वो जोर दिया है। और सबसे बढ़कर इस खित्ते के अंदर जो हमेशा से अमन का गहवारा रहा है, यहाँ पर कुछ जो ऐसे अनासर जो इंतशार फैलाना चाहते थे इस हवाले से अमन अमान को कायम रखने के लिए, और इंतशार फैलाने वाले अनासर के ख़िलाफ़ भी वज़ीर आज़म ने सख्ती के साथ जो है वो निमटने की जो है वो हदायत भी की। जी जावेद फ़ारूकी साहब, कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरे गिलगित बल्तिस्तान? वहाँ पे अकाबरीन से मुलाकात की है, पुलिस इस्लाहात, पुलिस के निज़ाम के हवाले से भी वहाँ पर जो है वो बात हुई, और कहा है कि अमन व अमान के क़याम को भी यकीनी बनाया जाएगा। टूरिज़म हमें जहन में रखना चाहिए कि वहाँ पर जो है वो एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान है वो दोनों हवालों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो अभी जो आपने टूरिज़म की बात की, वहाँ पर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है टूरिस्टों के लिए कि अभी जो अमन अमान की सूरत हाल बाज़ वक़्त वहाँ पर पैदा होती है। और ये तो जावेद फ़ारूकी साहब, सर मेरा ख्याल ये है कि आप लोग शायद इत्तेफाक करेंगे कि जान के दुश्मन मुल्क का टारगेट ये, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं पाकिस्तान के इमेज को, इसी ये भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं इधर ही आ रहा था
کہ یہ جو امن و امان کی جو صورتحال خراب ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. یہ اس کے اندر جو بیرونی ہاتھ جو ملوث ہیں وہ اس خطے کے اندر جتنی ایک سیاسی اور اقتصادی پیش رفت ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو یہ قبول نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہاں پر اگر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے. وہ اس خطے کی جو کنیکٹیوٹی ہے ایک نئے تجارتی راہداری کے ساتھ وہ اس کو سگنیفیکنٹ کرتی ہے، اس کی اہمیت کو بڑھاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ان قوتوں کے لیے، ان عناصر کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے جو خطے کے اندر اس قسم کی تجارتی تعاون کو، تجارتی راہداریوں کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان کی تو اب سب سے بڑی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ یہ علاقے جو کبھی کسی دور میں ایسے لوگوں کی گزرگاہ ہوتے تھے جو عسکریت پسندوں کی یا انتہا پسندوں کی، ہم ان سے تجارت کی راہداری گزرگاہ بنانا چاہتے ہیں. اور یہاں سے اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا. وزیر اعظم نے بھی اس بات کا عزم کا اظہار کیا ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو سیاحت ہے وہ اس خطے کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ عمر صاحب یہ صرف یہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے شاید کچھ غیر ملکی سیاحوں کا نسبتاً کم رجحان ہے یہاں پر. اب دیکھیں، اور ہم جب پاکستان کے خوبصورت مقامات کی بات کرتے ہیں، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی، بلند ترین دنیا کی دوسری چوٹی، اور پھر آپ یہ دیکھیں سر کہ کہیں پہ بھی گلگت بلتستان کی اگر خوبصورتی کے حوالے سے ہم خصوصاً بات کریں، کشمیر کی، بلوچستان خصوصاً، کچھ سندھ کے بھی ایسے علاقے جو ہیں، تو ہم وہ پوری دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. بالکل بالکل. دیکھیں سری لنکا کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ سری لنکا کی معیشت ایک پچھلے دنوں میں بہت زیادہ اس کی مثال دی گئی کہ سری لنکا، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ ہو گیا ڈیفالٹ والی سچویشن. اچھا، سری لنکا کی ٹوٹل معیشت کا دار و مدار ہی سیاحت پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرونا نے اس کے یہ جو معیشت کی جو بنیاد تھی اس کو متاثر کیا، ڈیمیج کیا. اور جب کرونا کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کم ہوئی، سیاحت کم ہوئی، تو اس سے معیشت بھی ان کی بیٹھ گئی. اب دوبارہ اگر اس کی معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے تو وہ سیاحت کی وجہ سے کھڑی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی سیاحت کا اتنا زبردست پوٹینشل ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو دنیا کے خوبصورت مقامات پاکستان کے پاس ہیں، تو پاکستان جو بھی لوگ آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں یا دنیا کے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شاید جو لینڈسکیپ یہاں پر ہے یہ کہیں اور نظر نہیں آتا. تو ضرورت صرف اسی چیز کی ہے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کو، صورتحال کو ٹھیک کیا جائے. اسی لیے انہوں نے وہاں پر سیاسی عمائدین سے بھی جو ہے وہ ملاقات کی ہے، تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لیا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جب تک آپ انوالو نہیں کرتے، جی ہاں بالکل، جب تک آپ ان لوگوں کو انوالو نہیں کرتے تب تک آپ کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے سکتے. وہ سب سے پہلی بات، جو پہلی اینٹ ہے وہ وہاں کے عوام ہیں، ان کو ساتھ جوڑا جائے. اور وزیر اعظم اسی لیے گئے ہیں کہ ان کو ساتھ انوالو کیا جائے. تو جو بھی ایسے کوئی باہر سے کوئی ایجنڈا لے کر آتے ہیں وہاں پر لوگ، جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات پہ کچھ علاقوں میں بعض لوگوں نے کیا، لیکن وہاں پر مقامی آبادی نے ان کو پذیرائی نہیں دی. یہاں پر بھی جو مقامی لوگ ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں، ملن نثار ہیں، لٹریسی ریٹ بڑا ہائی ہے، لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور وہ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہی وہ کھڑے ہیں، بڑے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ اس قسم کی جو کوششیں ہیں لا اینڈ آرڈر کی وہ ناکام ہو جائیں گی. ہم سارے میرا خیال ہے وزٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی ناران کاغان بھی، سوات بھی، مری بھی، مظفرآباد، گلگت بلتستان بھی، لیکن سارے علاقوں میں جو سب سے بہتر لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ گلگت بلتستان کے حمزہ کے سوست کنجراب بارڈر پہ چلے جائیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے اپنے ہیں. دوسرے علاقوں میں جب ہم مری جائیں یا ناران کاغان جائیں تو وہاں پہ بڑی کمرشلائزیشن ہے، وہ آپ کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ سیاح آئے ہیں تو ان سے زیادہ بٹور لیں، کمرشل اورینٹیشن ہے. مری والی سائڈ پہ کمپلینز رہی ہیں، لیکن گلگت جائیں، پھر بھی صحیح پاکستانی لوگ مہمان کنجراب جائیں، ہنزا جائیں، وہاں پہ ایسے لگتا ہے ایک اپنائیت ہے. وہ لوگ آپ کو بالکل اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ آپ آئے ہیں تو ہمیں کوئی پیسے آئیں گے، حالانکہ یہ لوگ ان سے زیادہ مشکل حالات میں رہے ہیں. اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جب سے یہ سی پیک کا منصوبہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے بھی روڈز جو تھے وہ بن رہے تھے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے لوگ اس رستے پہ جانے والے لوگوں کو بسوں سے اتار کے
20 لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. یہی بات وزیر اعظم جناب انوار کاکڑ صاحب نے کہی. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب سے نگران سیٹ اپ آیا تھا مختلف طریقوں سے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کبھی ڈالر کو اوپر لے جایا جا رہا تھا, کبھی ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی, کبھی اسمگلنگ ہو رہی تھی. پھر جس طرح سپہ سالار نے بڑھ کر اس نگران سیٹ اپ کو سپورٹ کیا اور آپ نے دیکھا 3-4 دنوں میں کس طرح چیزیں کنٹرول ہوئیں, اور اس کے بعد بجلی چوری جو ہے وہ روکی جا رہی ہے, اسمگلنگ کی روک تھام کی جا رہی ہے. آپ کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو جان بوجھ کے کوئی مافیاز یہاں پہ موجود ہیں جو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو خراب کیا جاتا ہے, آپ کا جو سارا سرکل ہے اس کو جان بوجھ کے خراب کیا جاتا ہے تاکہ جو گورنمنٹ ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور جو مافیاز ہیں وہ اپنے طریقے سے معاملات کو. آپ اس کا ڈسکشن کر رہے ہیں جو آرمی چیف کی ملاقات چند روز قبل تاجران سے ہوئی تھی اور تاجر اس کے نتائج آ رہے ہیں, اس کے نتائج آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ 300 سے نیچے آ گیا. کل میں پرسوں اخبار میں پڑھ رہا تھا اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو انٹر بینک ہے اس سے نیچے آ گئی ہے اوپن مارکیٹ. تو حالانکہ کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ اوپن مارکیٹ جو ہے وہ انٹر بینک سے نیچے آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مافیاز اور وہ جو ذخیرہ اندوز تھے جو جان بوجھ کے مارکیٹ کو خراب کرتے تھے ان لوگوں کو نکیل ڈالی جا رہی ہے. اسی لیے وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو جس طرح نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور وہاں کے مسائل کو اجاگر کیا, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز ہیں, اگر وہاں پہ پراپر بجلی توجہ دی جائے اور پراپر توجہ دی جائے تو آپ کا جو سیاحتی نظام ہے وہ مزید بہتر ہو سکتا ہے. جو کنیکٹیویٹی ہے وہ بہتر ہو جائے. صحیح سے پاکستان کا پازیٹیو امیج بھی تو جائے گا کیونکہ K2 سر کرنے اکثر لوگ آتے ہیں وہاں پر. وہاں پہ تو آپ جب بھی, میں تو 2-3 دفعہ گیا ہوں وہاں پہ, جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بہت سارے جو فارنرز ہیں وہ نظر آتے ہیں اور وہ بڑا پرامن سا علاقہ ہے, پرسکون سا علاقہ ہے. میں نے آپ کو بتایا میں ہر سال کوئی 2-4 جگہوں پہ ضرور جاتا ہوں, لیکن جتنے چھٹی مل جاتی ہے اس کا مطلب چھٹی مل جاتی ہے. جتنے اچھے لوگ ہنزا کے, گلگت کے اور آپ آگے چلے جائیں سوست کنجراب بارڈر پہ, تو سارے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اپنائیت ہے. اس میں کوئی وہ کمرشلائزیشن نہیں ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں پیسے آئیں گے. پیسے ظاہر ہے ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ہم نے سٹے بھی کرنا ہے, چیزیں بھی خریدنی ہیں. آپ کی سنہری یادوں کے خزانے جو پی ٹی وی نے امانت کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے آ گئے ہیں آپ کے سامنے, تاکہ ان سب کو آپ جب چاہیں اپنے پیاروں کے ساتھ پھر سے جی سکیں. پی ٹی وی فلکس, ایک ایپ جہاں ملے پی ٹی وی پر چلنے والا آج تک کا ہر پروگرام کئی دلچسپ کیٹیگریز میں. پی ٹی وی فلکس ڈاؤن لوڈ ناؤ. Relive the golden era of PTV. صحیح صاحب, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ ایک قوم ایک قانون اور صرف پاکستان, یعنی ہمیں ہمیشہ صرف پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. عمر بھائی دیکھیں, جب آپ اکائیوں میں بڑھ جائیں گے تو آپ کے معاملات خراب ہوں گے, آپ پہ بیرونی طاقتیں بھی آپ کو استعمال کریں گی, بیرونی سازشوں کا بھی آپ ان کے اثر میں آئیں گے اور آپ اس ملک کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکیں گے. اگر ہم پاکستانی ہیں تو ساری چیزیں بہتر ہیں. اگر ہم پنجابی, بلوچی,
پٹھان اور سندھی بن جائیں گے اور ہم اپنے پاکستانی ہیں، چیزوں کو سب سے پہلے ہم میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ کوئی ہم یہ سوچیں ہی نہ کہ یہ ہم 4 صوبوں میں یا 5 صوبوں میں رہ رہے ہیں. ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے اس بات پہ کہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں. ہمیں اس بات پہ نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کوئی اس چیز میں کم چیزیں مل رہی ہیں، اس طرح وسائل نہیں مل رہے. ہر جگہ کی اپنی اپنی سگنیفیکنس ہے، لوگوں کو اس طرح امپورٹنس دی جاتی ہے، اور جو بھی اس ملک کا سربراہ ہے اس کی کوشش ہے کہ سارے ملک کو بہتر طریقے سے لے کے چلا جائے. اسی لیے گلگت بلتستان کا دورہ ہوا، اسی طریقے پنجاب کے دورے ہوتے ہیں، اسی لیے کراچی جایا جاتا ہے، کوئٹہ جایا جاتا ہے، پشاور جایا جاتا ہے کہ چیزوں کو پراپرلی مینیج کیا جائے، چیزوں کو بہتر طریقے سے کیا جائے تاکہ اس ملک کی ترقی ہو، آپ کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے. خالد کریم صاحب کیا کہیں گے پرائم منسٹر کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو کہا کہ ایک قوم ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ صرف پاکستان کی سوچ ہونی چاہیے. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ دراصل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان کے بارے میں جو ویژن ہے یہ اس ویژن کی جو بات ہے وہ وزیر اعظم نے کی ہے. اور اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے جو فرمودات ہیں قیام پاکستان کے وقت، قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد، ان فرمودات اور جو ان کے اصول، رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے، ان کے بارے میں جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے ان کو دہرایا ہے. اور اس میں ہم ایک یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے صوبے سے ہے جہاں پر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بلوچستان کے دورے پر بھی گئے ہیں، سندھ کے دورے پر بھی گئے ہیں. پنجاب میں بھی جب جڑاوالا کا سانحہ ہوا تو نگران وزیر اعظم وہاں پر بھی آئے، اور جہاں جو کرسچن کمیونٹی تھی، جو منارٹی کے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کیا. اور اب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی جو پہلی قانون ساز جو اسمبلی تھی اس سے جو 11 اگست 1947 کو جو خطاب کیا تھا، اس خطاب کی جو بنیاد تھی وہ بھی یہی تھی کہ ایک جو ہم آہنگی ہے پاکستان میں بسنے والے تمام شہری، تمام علاقوں کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کو برابری کے جو حقوق ہیں قائد اعظم نے ضمانت دی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے آئین پاکستان نے جو ہے اس امر کی ضمانت دی تھی کہ تمام شہری جو ہے وہ برابر ہوں گے، انہیں برابری کے جو حقوق ہیں وہ حاصل ہوں گے. اور اسی طرح نگران وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے دوران جو مذہبی جو ہم آہنگی ہے اس پر بھی بہت جو ہے وہ زور دیا، اور یہاں تک کہا کہ اس حوالے سے جو مسائل اور معاملات ہیں ان کے لیے جو ہے ایک مذہبی ہم آہنگی میں جو مشاورتی ایک پلیٹ فارم ہے وہ بھی تشکیل دیا جانا چاہیے تاکہ جو اس طرح کے مسائل اور معاملات ہوں ان کو پھر وہاں مقامی سطح پر بیٹھ کر تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ ان کو حل کر سکیں. جی جاوید فاروقی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں میں تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک قانون، ایک قوم اور ایک پاکستان، یہ تو ایک اس کے لیے سمپل ایک لفظ ہے میرٹ. صحیح، یعنی انہوں نے میرٹ کی بات کی ہے. جی، اور میرا خیال ہے کہ میرٹ بڑی بنیادی چیز ہے. ہم دنیا میں اگر نظر دوڑائیں تو ترقی یافتہ ممالک ہے تو وہاں پر جو آپ کو سب سے جو فرق چیز ایک جو نظر آئے گی، جو ان کی بنیادی وجہ ان کی ترقی کی نظر آئے گی، وہ میرٹ ہے. یعنی وہاں اگر سڑک پر چلتا ہوا کسی جو بائکر ہے یا گاڑی چلانے والا ہے اس کے لیے جو قانون بنا ہے وہ وزیر اعظم سے لے کر عام شہری تک سب کے لیے قانون بنا ہے. صحیح. ٹریفک میں اگر جاتے ہوئے ریڈ سگنل ہوتا ہے تو وہاں پر ہر گاڑی نے کھڑے ہو جانا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہیں. اگر ہیلتھ ہے تو سب کے لیے اس کے برابر مواقع ہیں، رائٹس ہونے چاہیے. جی ہاں. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم ان چیزوں میں پیچھے رہ گئے. ہمارے ہاں میرٹ کی اس طرح سے ہم خیال نہیں کرتے، اسے ملحوظ نہیں رکھتے.
یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک جن مسائل کا شکار ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم معاشی مسائل کا شکار ہیں. معیشت کے اندر بھی ہم ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں. جی ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آیا. یعنی ہم دیکھیں ایک عام بات ہوتی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق, لیکن کبھی کسی نے بنیادی انسانی فرائض کی بھی بات کی ہے؟ صحیح. ہم حقوق لینے کی تو بات ضرور کرتے ہیں, اپنے فرائض ادا کرنے کی بات نہیں کرتے. اگر ہر شہری, اس ملت کا ہر فرد جو ہے وہ اس چیز کو اپنے حقوق سے پہلے آپ پہلے یہ سمجھے کہ آج صبح میں اٹھاؤں تو آج جو میرے فرائض ہیں میں نے وہ ادا کرنے ہیں, تو جب میں اپنے پورے فرائض ادا کروں گا تو آپ یقین رکھیں کہ اس ملک کے 26 کروڑ عوام کے حقوق بھی انہیں مل جائیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک. ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یعنی میں اگر اپنے فرائض ادا کروں تو باقی سب لوگوں کے اسی میں اس سب کو حقوق اس کے مل جائیں گے. جی تو یہ بنیادی جو ہے وزیر اعظم کی یہ جو بات ہے وہ اس کے اندر یہی ہے. میرٹ جو ہے وہ دیکھیں, جسے اس کے اندر یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. صحیح. آپ اداروں کے اندر جو قابل لوگوں کو لگائیں, وہاں پر میرٹ جو ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے تو نتائج خود بخود ہی مل جاتے ہیں. لیکن جہاں پر ہم ان چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہیں, انہیں نظر انداز کرتے ہیں, انہیں اہمیت کم دیتے ہیں, اسی طرح سے پھر وہ ہمارے ملک کی ترقی کے اوپر بھی, ہماری معیشت کے اوپر, ہماری سیاست کے اوپر, ہمارے اداروں کے اوپر, یہاں تک کہ ہماری نئی نسل کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. صحیح. تو بلا شبہ یہ ایک قوم ہے اور تمام قوم ایک ہے. اس کے اندر جتنی بھی ہم اگر صوبائیت کی بات, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ دینے کا مقصد ہی جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کے حوالے سے بات کریں تو ان کا بڑا واضح ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے, جو آپ بات کر بھی رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اس پہ دیکھیں نا, بعض اوقات کچھ آوازیں اٹھتی ہیں بعض صوبوں سے کہ ان کے رائٹس نہیں مل سکے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو وہ ایک 1973 کے آئین کے بعد سب سے بڑا ایک متفقہ ایک ڈاکومنٹ ہے. 18ویں ترمیم میں آپ یہ سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشن کو اپنے ری رائٹ کیا ہے, صوبوں کو نئے سرے سے ان کے حقوق دیے. اس کے بعد تو ایسے لوگ, ایسے عناصر جو یہاں پر اپنے جو ہیں حقوق نہ ملنے کی یا محرومیوں کی بات کرتے ہیں, وہاں پر یہ بات اب رہتی نہیں, باقی نہیں رہتی. ہاں ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہ ضرور چیز ہے کہ اگر آپ کہتے تھے کہ بلوچستان کا حصہ بہت کم تھا, اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا کھول کر کریں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا حصہ کم تھا اور وہ نظر انداز ہوا ہے, تو بلوچستان میں ہمیں وہاں اگر انہیں حصہ زیادہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے کیپیسٹی بھی جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر ایسی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں ملتی ہے کہ جہاں آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, وسائل ہوتے ہیں, لیکن انہیں استعمال کرنے کی کیپیسٹی اویلیبل نہیں ہوتی. یہی بات وہاں وزیر اعظم پاکستان نے حنزہ میں جب وہ گئے تو وہاں پر جو مقامی جو عمائدین تھے, جن میں سیاسی عمائدین بھی تھے, ان سے ملاقات میں وہاں کے جو مسائل ہیں ان میں خاص طور پر بجلی کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ حنزہ کے جو سیاسی عمائدین تھے ان کی طرف سے جو حنزہ کی نمائندگی ہے جو وہاں پر گلگت بلتستان کی اسمبلی میں, اس کو بڑھانے پر بھی بات ہوئی, اور اس طرح ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی. عمر بھائی دیکھیں, وسائل وہی ہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے فارورڈ کیے جاتے ہیں. انہی وسائل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ پنجاب کی اگر بات ہم کریں, نگران وزیر اعلیٰ جس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, جس طرح وہ جو منصوبے سال میں مکمل ہوتے تھے یا کئی سالوں میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہم نے وہ مہینوں میں وہ بنتے دیکھے ہیں. اور ہم نے لاہور شہر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جنوبی پنجاب. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر وہی فنڈز جو گورنمنٹ دیتی تھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو, حالانکہ اس گورنمنٹ کا مینڈیٹ کوئی نہیں, انہی کے وہ جو پروجیکٹس پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح پڑے تھے, لوگ پریشانی کا شکار تھے, جن کے وہاں پہ کاروبار تھے وہ ٹھپ پڑے تھے, جن کے رہائش تھی ان کو مسائل تھے, وہ ہم نے دیکھا ہے انہی کے فنڈز جو ایلوکیٹڈ فنڈز تھے, جو ٹھیکیدار دبا کے بیٹھے ہوئے تھے, جو معاملہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے, ایک بندے کی نیک نیتی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ لاہور کے سارے منصوبے جو پچھلے 3-4 سال سے پی ٹی آئی کے دور میں جو رکے ہیں, بالکل میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک طرف آپ بات کریں بزدار سپیڈ کی, ایک طرف بات کریں شہباز سپیڈ کی, اور اب شہباز شریف خود کہتے ہیں کہ محسن نقوی سپیڈ. تو اگر اسی طرح نیک نیتی سے کام کیا جائے تو میرا خیال ہے اس بات کا
کسی جگہ پہ بھی یہ ذکر ہی نہیں آتا کہ ہمیں فنڈز کم مل رہے ہیں, ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے, ہمیں کسی صورت میں اس طرح نمائندگی نہیں دی جا رہی جس طرح دی جانی چاہیے. آپ کی پرفارمنس بھی تو ہونی چاہیے نا جی, آپ کو جو مل رہا ہے اس سے تو کچھ کر کے دکھائیں, کام کرنے کی لگن بھی ہونی چاہیے, کام کرنے کی لگن ہونی چاہیے. آپ کو اپنی عوام کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے, ان کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ تو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے, آپ کے پاس تو ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں, آپ وہاں پہ آپ کا جگیردارانہ نظام ہے, اس جگہ سے آپ نکلتے نہیں. جب آپ نکلتے ہیں تو وہ سیاسی سٹیٹمنٹس اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اپنی پبلک میں مقبول بنانے کے لیے کہ ہمارے پاس تو اس طرح کے وسائل نہیں دیے جا رہے. تو اسی لیے میرا خیال ہے وزیر اعظم جو پاکستان ہے, نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب اسی لیے چیزوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ بجائے اس بات کے کہ آپ صوبائیت کی بات کریں, آپ بڑا واضح پیغام دیا صحیح صاحب, آپ کو صرف پاکستان کی بات کرنی چاہیے. اور ہم سب جو ہیں وہ تب تک ہیں جب تک یہ پاکستان ہے. صحیح, یہ مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ پھلے گا پہچان ہم سب کی پاکستان ہے. تو یہاں پہ چیزوں کو جان بوجھ کے خراب کیا جاتا ہے, ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے معاملات کو, جس طرح پھر میں نے دیکھا ہے 7 دن میں تو چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اب آپ کا وہ ڈالر جو 320-25 پہ چلا گیا, 30 تک چلا, 30 تک چلا گیا تھا, تو وہ اب 300 سے نیچے آ گیا صرف 4 یا 5 دنوں میں. تو یہ ابھی تو میرا خیال ہے شروع کیے ہیں کریک ڈاؤن, تو اس کے ثمرات آنا آپ کو اور بہتر طریقے سے شروع ہو جائیں گے. یہ چیزیں جو ہیں وہ تب ٹھیک ہوں گی جب ہم مجموعی طور پر سوچیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سعید صاحب معاشی صورتحال پر جو ہے وہ مزید بات کریں گے خالد قیوم صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد. بھوک, افلاس اور سماجی ناانصافی. کہیں حادثوں سے پریشان تو کہیں جہالت سے لڑنے کی کوشش کرتا انسان. غفلت کے اندھیروں سے آزاد ہونے کا امکان. امید کی روح سے بدل رہا ہے انسان. کون کہتا ہے اظہار رائے کی آزادی نہیں؟ سوال کی قید سے آزاد ہوتے جواب دیکھیے ڈیبیٹ ایٹ 8 میں. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے توانائی کو بچائیں گے, پاکستان کو بڑھائیں گے. ویلکم بیک. خالد قیوم صاحب, نگران حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ڈالر کی پرواز جو ہے وہ تھم گئی, بلکہ ہم نیچے آ گئے, ڈالر 300 سے بھی نیچے ہو گئے, اور سٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آ رہی ہے.
دیکھیے جو آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے ہمارے آرمی چیف کی جو صنعت کاروں اور تاجروں اور کاروباری افراد سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں میں جو ہے وہ ان کے جو خدشات تھے، جو ان کے مسائل تھے، ان کے حل کی یقین دہانی آرمی چیف کی طرف سے ان کو کرائی گئی، اور خاص طور پر جو سرمایہ کار ہوتے ہیں یا Trust level ہی افراد ہوتے basically ہیں، وہ important. دراصل جو ہے وہ ان کو اعتماد چاہیے ہوتا ہے، صحیح. اور آرمی چیف نے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ایک طرف اعتماد دیا ان ملاقاتوں میں، اور اس کے ساتھ جو ان ملاقاتوں میں جو ہے وہ معاشی مسائل کے حل کے لیے جو تجاویز دی گئیں، جو اکانومی کی بحالی کے لیے تجاویز دی گئی، ان پر پھر فوری عمل درآمد جو ہے وہ ساتھ ہی شروع کر دیا گیا، اور جو ڈالر کی اسمگلنگ کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع کیا گیا، اور اسی طرح چینی کی اسمگلنگ کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا گیا، اور دوسری جو اسمگلنگ کی اشیاء ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو ایک ایکشن لیا گیا، اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 331 روپے سے کم ہو کر اب 300 سے بھی جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے، انٹر بینک ریٹ نیچے آ چکا ہے۔ اور ملک بوستان کی سٹیٹمنٹ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہ تو کہنے طرف سے آج جو بیان اخبارات میں آیا ہے کہ اسی طرح اگر ایکشنز اور اقدامات جو ہیں وہ جاری رہے تو اس کے نتیجے میں یقیناً یہ 250 تک جی یہ ملک بوستان نیچے جو ہے وہ ڈالر آ سکتا ہے۔ اور اس میں دراصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ہولڈنگ تھی اسمگلنگ کے ساتھ، دوسرا جو بڑا مرض تھا وہ ڈالر کی جو ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی، ان ذخیرہ یعنی ان مافیاز کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے خالد صاحب، اس کا ریاکشن مارکیٹ کے اندر جو ہے پھر سپلائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ آنا شروع ہے، اور اس کا بڑا فائدہ جو ہے اس کریک ڈاؤن کا یہ بھی ہوا ہے کہ دیگر جو پاکستان سے اسمگلنگ کے معاملات تھے، شکایات تھی، ان پر بھی قابو پایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر دیکھیے کہ چینی کی قیمت جو ہے اس میں ایک نمایاں کمی جو ہے وہ آ چکی ہے، اور چینی کی قیمت جو ہے ان علاقوں میں خاص طور پر سرحدی جو علاقے ہیں، کوئٹہ کے اندر دیکھیں وہاں پر جو 220 سے بھی اوپر چلی گئی تھی چینی، اب 160 روپے پر دستیاب جی۔ اسی طرح پنجاب میں بھی جو ایکس میل پرائس ہے وہ 145 روپے تک جو ہے وہ نیچے آ چکی ہے، اور پنجاب حکومت کو کہ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں جن کی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ پنجاب حکومت کو شوگر ملز مالکان جو ہیں وہ 140 روپے کے حساب سے چینی جو ہے وہ فراہم کریں گے، جو آگے اتوار بازاروں میں جو ہے وہ یہ سستی چینی جو ہے وہ لوگوں کو پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہے وہ فروخت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آگے آنے والا ایک اور بڑا بحران جو ہے وہ پیدا ہونے والا تھا، وہ یوریا کھاد کا بحران جو ہے وہ آنے والا تھا، آگے گندم کی کاشت کا مرحلہ آ رہا تھا، تو اس بحران کو جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے اس کریک ڈاؤن کے باعث، جو اسمگلنگ کے باعث، کیونکہ پاکستان سے جو یوریا کھاد ہے وہ بھی جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر اسمگل ہو جاتی تھی، جس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ مہنگی کھاد جو ہے وہ ملتی تھی، جس سے جو گندم کی کاشت ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہوتی تھی، اور دستیاب ملتی نہیں تھی۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی وہ کہہ رہے ہیں ان کا بھی خالد اگر آج سے 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کا ذمہ داری کا کام ہے، ذمہ داری کا کام ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، بیچارے صبح آ جاتے تھے، اس کے باوجود ان کو یوریا کھاد ملتی نہیں ہے، چونکہ یہ تو گندم جب آپ اس کی بجائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے یوریا، اور آپ کے پاس ڈی اے پی۔ تو جب میں بچپن میں تھا تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، نہ کبھی دیکھا تھا کہ آپ کو کھاد لینے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ تو وہ کسان جس نے اپنے وہ ڈھیرے پہ جانور بھی پالنے ہیں، زمیندارہ بھی کرنا ہے، گندم سارا سسٹم چلانا ہے، وہ بیچارہ صبح آتا تھا اور لائن میں کھڑا ہوتا تھا، شام کو اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو کھاد نہیں ملی۔ اچھا، اس میں صحیح صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو کھاد کا ایشو تھا یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا، اور پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ کسانوں کو
قطاروں میں لگ کر جو ہے وہ کھاد ملتی تھی، اور وہ بھی بڑی مشکلات ریٹس اور بھی مسائل زیادہ کے بعد جو ہے ریٹس بھی دور میں وہ جو ڈکلیئر زیادہ مارکیٹ میں زیادہ ریٹ پر جو ہے دیکھیں بنیادی جو ایک بہت بڑا جو ہمیں جو کرائسس ہے وہ یہی اسمگلنگ ہے. صحیح. ایک طرف تو یہ ہے کہ ہماری اپنی جو پیداوار ہے، ہماری اپنی اجناس ہیں، مثلا گندم ہے، چینی ہے، اور بھی کئی چیزیں جو ہیں یہ اسمگل ہوتی ہیں. اچھا دوسرے ملکوں کو، ہمسایہ ملکوں کو دینے میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے اپنی ضروریات کو پورا کریں، پہلے اپنی ضروریات تو پوری کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ قانونی طریقے سے آپ انہیں دیتے ہیں تو اس میں اسٹیٹ آف پاکستان کو اس کی ایک آمدنی بھی ہوتی ہے. وہ اگر گندم اگر جاتی ہے، ہمسایہ کسی ملک میں جاتی ہے، یا کھاد جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو پیسہ آتا ہے وہ آپ کی اکانومی کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ ڈالر کی شکل میں آپ کو پیمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ تو آپ یہ سمجھیں نا کہ جیسے کوئی ایک ہے ذخیرہ ہے آپ کے پاس گندم کا یا اناج کا، اور اس کے نیچے سوراخ کر دیں آپ، تو اس میں سے ہر چیز ڈرین آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے. تو یہ اسمگلنگ جو ہے یہ اتنی بڑی لعنت ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو بری طرح سے متاثر کیا. ایک طرف تو یہ ہوا یہ کہ یہ اجناس کی اسمگلنگ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈالر کی اسمگلنگ ہوئی، اور غیر قانونی اس کی خرید و فروخت ہوئی. صحیح. اب دیکھیں پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر جس چیز نے کیا کہ یہاں پر ضرورت تو اس چیز کی ہوتی ہے ہر ملک کے اندر کہ وہاں پر صنعتیں لگیں، صنعت کا پہیہ چلے، کاروبار چلے. مثلا جو بھی ہے، کپڑے کی صنعت ہے، آپ کی کھاد کی ہے، مینوفیکچرنگ کی ہے. لیکن اگر یہاں پر لوگ کاروبار شروع کر دیں یہ صنعت لگانے کے بجائے ڈالر کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کر دیں، اور مجھے یہ پتہ چلے کہ میں نے آج ڈالر جو ہے 180 روپے میں خریدا ہے اور کل ہی مجھے 200 روپے کا ریٹ مل جانا ہے اس کا، تو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ کہاں، یا مہینے بعد مل جانا تو وہ لوگ پیسے اپنے تو اس میں تو زیادہ مجھے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. اس وجہ سے دو کام ہوئے. ایک تو یہ کہ بینکوں سے لوگوں نے جو اپنے ڈالر اکاؤنٹ تھے ان میں سے ڈالر نکلوائے اور ہولڈنگ کر لی تھی، خالد صاحب کہہ رہے تھے. اس سے آپ کی جو بینک تھا وہ کمزور ہو گیا، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کمزور ہوا، وہاں پر ذخائر جو ہے وہ کم ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر قانونی باہر خرید و فروخت شروع ہو گئی. یعنی یہ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات ہے، اس کی تو قطعاً اجازت دی ہی نہیں جا سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے میئر جو ہیں وہ حکومت کو لینے کی ضرورت ہے. مثلا اس میں ایک سب سے بڑا جو ہے وہ آج کل بھی حکومت جو کر رہی ہے وہ بجلی چوری کے خلاف ایک کر رہی ہے. مثلا انرجی سیکٹر جو ہے وہ سب سے بڑا ایک بلیک ہول جو ہے یہ اسمگلنگ، اور یہ بڑی ضرورت تھی جس میں سے آپ کی ساری اکانومی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کر رہی ہے. صحیح. اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ بجلی چوری کو روکا جائے اور یہ کیا جائے. دوسری سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کی پیداواری لاگت کو نیچے لے کے آئیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اور بڑے حیران کن کچھ حقائق ہیں وہ میں بتاتا ہوں. سر ابھی پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں تاج حیدر، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے تھر کول کے اوپر بہت کام کیا ہے. جی. انہوں نے عمر صاحب انہوں نے ایسی زبردست انہوں نے بات بتائی جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر. سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، شہباز صاحب نے، شہباز شریف صاحب شہباز شریف نے ان کے ساتھ انہوں نے کہا، ہم نے شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کیا منصوبہ ہو سکتا ہے. ہر کول کا جو کوئلہ ہے وہ آپ کا لوکل مقامی کوئلہ ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم مہنگے ایندھن سے بجلی بنا رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم خالد جو مہنگی بن رہی ہے، جو مہنگی بن رہی ہے. ہم سنتے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ. تو اب وہ جو تھر کول کا جو کوئلہ ہے اس کے لیے ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا ہے. اور تھر کول کا جو کوئلہ ہے مجھے حیرانی ہوئی ہے سن کر کہ $37 پر ٹن کے حساب سے اویلیبل ہوگا آپ کے بجلی گھروں کے لیے. $37 پر یونٹ. اور اس کس کے مقابلے میں آپ کو جو مل رہا ہے اس وقت کوئلہ، درآمدی کوئلہ، وہ $400 پر یونٹ پہ مل رہا ہے. خالد صاحب فگر دیں گے صحیح صاحب، $400 کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اتنا یہ کب تک اتنا تقریباً 10 گنا ریٹ پر ہے اس کی ان پٹ کاسٹ ہے. تو جب آپ یہ کام ہے کرنے والے، صحیح ہے وہاں سے اس ریلوے ٹریک کو، اور وہ 8-9 ماہ کا پروجیکٹ ہے. اچھا زیادہ لمبا لمبا پروجیکٹ ہے ہی نہیں. فروخی صاحب اس کی جو لاگت ہے یہ پورٹ قاسم تک جو ہے یہ ریلوے ٹریک جو ہے بچھایا جا رہا ہے. یہ ML1 تو نہیں؟ نہیں ML1 سے یہ الگ یہ منصوبہ ہے. یہ دراصل فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت کا مشترکہ ایک پروجیکٹ ہے. اور اس سے اس وقت تھر کول سے جو ہے وہ 2600 میگا واٹ سے زائد بجلی جو ہے وہ مقامی جو کوئلہ ہے وہاں پر کوئلہ ہے اس سے پیدا کی جا رہی ہے. 4-5 روپے یونٹ. اور وہاں پر یہ پورٹ قاسم پر جو
منصوبہ ہے انرجی کا، توانائی کا، وہ بھی اب جو ہے اسی تھر کول سے، یہاں کا جو کول ہے اس سے اگر، اور سندھ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی جو ونڈ انرجی ہے حیدرآباد، وہاں پہ میں نے تو دیکھے سائی صاحب بھی اکٹھے ہی تھے وہاں سے، اس طرح کے منصوبہ جات جو ہیں ان پر بھی کام ہو رہا ہے، خاص طور پر سولر پر بھی پنجاب کے اندر بھی، یہی تو ضرور، یعنی اگر یہ کام آپ کریں، یہ کام اگر آپ کریں، اور ایک اور تجویز یہ بھی ہے کہ پنجاب کے اندر جتنے بھی انڈسٹریل زون ہیں انہیں آپ سولر پینل جو ہے وہ انہیں سولرائزیشن کی انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے حکومتی سطح پر، تو وہ بہت سے ایسے انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں جو اس بات پر آمادہ ہیں، جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں، جو افورڈ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر، یعنی آدھا خرچہ جو ہے وہ حکومت خرچ کرے، لیکن کئی چیمبر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم 100% خود اپنی کاسٹ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ کل چوئی صاحب بھی ساتھ تھے، میرا خیال ہے سی ایم صاحب ویسٹ فار انرجی جو ہے وہ بھی کر رہے تھے، چوئی صاحب بہتر طریقے سے بتائیں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کاموں پر جائیں تو یہ بنیادی وجوہات ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہسپتال جو ہیں ان کو خالی کرنا ہے مریضوں سے تو آپ کھیل کے میدان آباد کریں، آپ پینے کا صاف پانی دیں۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ ہے کہ معیشت کو اگر آپ نے سنبھالنا ہے تو اس کی روٹ کاز کو دیکھیں، روٹ کاز اس کی ایک بڑی 2-3 یہی ہیں، ایک تو یہ کرنسی کی سمگلنگ ہے، اجناس کی سمگلنگ ہے، دوسری مہنگی بجلی ہے۔ بجلی کو سستا کیسے کرنا ہے کہ وہ آپ کے پاس لوکل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب محترم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کل جب وہ ہنزا میں گئے تو ہنزا میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہاں پر مقامی جو عمائدین سے ان تھے، تو ان کی طرف سے جب بجلی کے حوالے سے مسائل زیر بحث آئے تو آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہائیڈل کا سب سے زیادہ جو ہے وہ پوٹینشل ہے، تو وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ جو نجی سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان میں جو ہائیڈل کے جو چھوٹے منصوبہ جات ہیں ان کو جو ہے وہ تیار کیا جائے تاکہ وہاں مقامی سطح پر بھی جو ہے وہ جو بجلی کے مسائل ہیں ان پر بھی یہی تو وقت کی ضرورت ہے۔ خالد قیوم صاحب، سائی صاحب کیا کہیں گے اس پر کہ عمر بھائی دیکھیں جس طرح بات ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے کہ اکانومی کو آپ نے مضبوط بنانا ہے تو آپ کو جو آپ کی جتنی چیزیں ڈرین ہو رہی ہیں کسی جگہ پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں کر لیا جاتا ہے، مافیا سرگرم ہو جاتے ہیں، مارکیٹ کو بلیک کر دیا جاتا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کیا آپ سمجھتے ہیں حکومتی اقدامات جو جاری ہیں؟ پچھلے 5-7 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑا زبردست کریک ڈاؤن جاری ہے، بلکہ میں پرسوں خود گھر گیا تھا تو وہاں پہ ایف آئی اے کی ٹیمیں گھوم رہی تھیں، ساتھ لیسکو کے لوگ تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ڈیٹرنس ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر محلے میں ایک چھوٹا سا ڈاؤن ہے، جتنے لیول پہ چلا جائیں اس طرح کے ڈاؤن آپ کو مل جاتے ہیں، وہ مافیاز کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ بجلی چوری ہوتی ہے، کوئی ایک بندہ کرتا ہے، کوئی بڑا ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے جو جتنا بڑا ہے وہ اتنی بڑی چوری کرتا ہے، ٹھیک، چاہے جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ اس طرح چوری کر رہا ہے۔ گیس چوری، تو اس کو روکنا بھی تو ہے نا، اس کو روکنا ہے، تو یہی تو اب جو روکنے والے پھر جس طرح آتے ہیں پھر آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو جب پیسے دینا پڑتے ہیں، جب آپ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے کروڑوں کی بجلی چوری کر لی ہے، پھر آپ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے بارے میں تکلیف تو ہوتی ہے۔ یہاں بااثر ہونے کا مطلب یہی لیا جاتا ہے نا اس کو کہ وہ کون کتنا بااثر ہے کہ وہ کتنا بڑا قانون توڑتا ہے، کتنا بڑا قانون، جتنا آپ قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں میرے پاس، آپ کے پاس، فاروقی صاحب کے پاس، چوئی صاحب کے پاس ایسے کوئی چیزیں ہیں نہیں کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر سکیں، اسمگلنگ کر سکیں۔ میں ابھی بھی یہ دیکھیں اس اخبار کی جو ہے کہ پاکستانی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی بڑی وجہ افغان ٹریڈ ہے، یہ ٹریڈ بالکل نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس میں جب آپ اسمگلنگ ہو جاتی ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن میں یہی کہا اس میں وہ اس والا جو یہ آپ کا راستہ ہے اس کے ذریعے اسمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو سائی صاحب نے بات کی ہے نا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے، اس سے بھی پاکستان کی جو اکانومی ہے آپ کا سارا آٹا یہاں سے اسمگل ہوتا ہے، جو باہر سے افغانستان کے عمر بھائی لیے جو آپ کی گندم ہے نا جاتی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی جو ہے وہاں تو جاتی نہیں۔ آپ کو جو چینی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ہر صورت میں ہوتی ہیں، میں چونکہ اس کے ساتھ منسلک بھی رہا ہوں، آپ کی گندم کسی صورت میں کم نہیں پڑتی، آپ کے آٹے کا ریٹ سٹیبل رہتا ہے۔ اگر یہاں سے اسی رستے سے آپ کی جو آٹا یہاں پہ فرض کریں
2000 तोरखम बॉर्डर बंद हुआ हुआ है। यहाँ पे फर्ज करें 2000 रुपये मन है ना, तो वो वहाँ पे सप्लाई जाती है 6000 मन पे। आपकी गंदम अगर आपको मिल रही है ना 4000 पे, तो वहाँ पे बिकती है 8000 पे। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो फ्लोर मिल मालकान हैं, जिस तरह बात कर रहे थे फारूकी साहब कि महंगी बिजली, देखें अगर आपको बगैर ग्राइंडिंग के एक मुनाफा जो है आपकी अपनी मार्केट में बेचने से 5 गुना ज़्यादा मिलता है, तो आप वही जो आपके वापटा के लोग हैं उनके साथ साजबाज करते हैं। आप कहते हैं कि हमारा जो बिल है वो आप वो ज़्यादा कर दें ताकि हमारी ग्राइंडिंग शो हो, हम फूड डिपार्टमेंट को भी जवाबदेह हों कि हमारी तो मिल चल रही थी। सही। वो गंदम जो है वो बगैर पिसाई के चली जाती है अफ़गानिस्तान, उससे आगे वो रूस की जो दूसरी दीगर वो थी रियासतें वहाँ पे। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो बेचारे लाइनों में लगते हैं, जिनके लिए गंदम या आटा मसला ही नहीं है, उनके लिए आटा हासिल करना जो यानी जहाँ से पैदा हो रही है, जहाँ से पैदा हो रही है, सिर्फ यही है कि आप लोगों की जो एक वो लालच है, पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे करने हैं इन लोगों ने। तो फिर जब इनके खिलाफ क्रैकडाउन होते हैं, फिर ये एक जत्थे की शक्ल में, ब्लैकमेलर्स की शक्ल में हड़ताल कर देते हैं, माफियाज की शक्ल में वो मिलने बंद कर देते हैं। चाहे आप चीनी मिल मालकन को देख लें, फ्लोर मिल मालकन को देख लें, किसी भी जगह पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो इसी तरह स्टेट को ब्लैकमेल करते हैं, फिर अपनी बातें मनवाते हैं, और फिर हमने देखा ज़खीरा अंदोज़ी भी करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, इस इकानमी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तो इन लोगों को ये बड़ी बुनियादी बात है। हम दुनिया में जब हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं और मुआशी सूरत पर जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, और ये बड़ी बेहतर जो लाइन इख्तियार की कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। सही। तो अगर हम वहाँ पर अपने यहाँ ट्रेड का कोई अच्छा मॉडल किसी को दिखा ही नहीं सकें जी, तो वो हमारे साथ ट्रेड क्या करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साइद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर बात हुई। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जावेद फारूकी साहब ने कहे कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, लेकिन हम लोगों को अपनी बहैसियत जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी अपनी हवाले से भी सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।